The world in a wall. Words to know. Bulbous, fat, bulging and round shaped like a bulb. मोटा या फिर राउंड शेप में. Bulging, swelling outwards, sticking out, उभरा हुआ, बाहर को निकला हुआ. Confetti, रंगीन कागज के टुकड़े. Small pieces of colored paper traditionally thrown on birthdays and marriage ceremonies. Dawdling, being slow. सुस्त, enraptured, बहुत खुश होना, extremely pleased by. Infinite, लामहदूद, limitless, impossible to measure. Intricate, उलझा हुआ, extremely detailed and complicated. Oblivious, बेखबर, unaware. Phobia, डर या खौफ, an extreme fear of something. Predator, predator means शिकार, होर या शिकारी. An animal that hunts and kills another for food. जानवर जो कि शिकार करता है और मार देता है दूसरे जानवर को खुराक के लिए. Quashed, मुस्तरद कर देना, रिजेक्ट कर देना. Rejected or stopped. Rapidity, तेजी से. Moving or reacting with great speed. Reluctantly, with hesitation, unwillingly, न चाहते हुए, हिचकिचाते हुए. Repercussion, an unintended, unwelcome consequence of an event or action. शदीद रद्द-ए-अमल. Rotund, large and plump. Scuttled, ran with quick, hasty steps. तेजी से, जल्दी से भागना या फरार होना. Surreptitiously, secretively, sneakily, खुफिया तौर पर, राजदाना तौर पर. This extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Duell, was an expert in studying animal. This whole extract is taken from the autobiography. Autobiography means Swan-e Hayat. Gerald Durrell's autobiography My Family and Other Animals. जेरल्ड डुरल्ड की ऑटोबायोग्राफी से स्वान हयात से, जिसका नाम माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स है, उससे ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. डुरल वाज एन एक्सपर्ट, वो एक माहिर था इन स्टडिंग एनिमल्स, जानवरों के मुताले में. व्हेन ही वाज 10 years old, जब वो 10 साल ही का था, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother Larry. जब वो 10 साल का ही था तो अपने बड़े बहन भाइयों के साथ और अपनी अम्मी के साथ ग्रीस में रहने के लिए चला गया, जहाँ पर ड्यूरल का बड़ा हुआ था. ड्यूरल का भाई बड़ा हुआ था जिसका नाम लैरी था. It was here that Durrell began to collect and keep animals as pet. यहाँ पर वो सफ़र शुरू हुआ कि जहाँ पे ड्यूरल ने एनिमल्स पालतू जानवरों के तौर पर रखना शुरू कर दिया. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. टूटी फूटी हुई अजीब सी ये दीवार जो कि हमारे बाग का अहाता करती थी, बाग के चारों तरफ थी और हमारे घर के साथ थी, वो मेरे लिए एक शिकार का एक बहुत बड़ा मैदान थी. टूटी फूटी हुई ये अजीब दीवार जो कि हमारे घर के साथ ही बाग के चारों तरफ थी, मेरे लिए शिकार का एक बड़ा मैदान थी. इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक वॉल, ये ईंटों से बनी हुई एक पुरानी दीवार थी. दैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर, जिसके ऊपर प्लस्तर हुआ था. बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस, लेकिन अब उसकी ऊपर वाला हिस्सा काई के साथ सब्ज पड़ चुका था. बल्जिंग एंड सैगिंग, बल्जिंग उभर गया था, बाहर को निकल गया था. एंड सैगिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स, और सर्दियों की नमी ने उसको हमदार बना दिया था. द होल सरफेस वाज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स, उसकी दीवार की पूरी सतह एक उलझा हुआ नक्शा बन गया था दरारों का. उसमें जो दरारें पड़ गई थी वो एक उलझा हुआ नक्शा लग रहा था. सम सेवरल इंचेस वाइड, कई इंच चौड़ी, others as fine as hairs,
اور کے حصے اتنے صحیح تھے، بالکل ٹھیک تھے، سموتھ تھے جس طرح کے بال ہوں. Here and there large pieces had been dropped off اور ادھر ادھر سے بہت بڑے بڑے ٹکڑے بھی پلستر کے گر چکے تھے. اینڈ revealed اور کے جو کہ جس میں سے نظر آ رہی تھی the rows of rose pink bricks گلابی اینٹوں کی لائنیں اس میں سے نظر آ رہی تھی. lying beneath جو کہ نیچے لگی ہوئی تھی. پلستر اس قدر ہٹ گیا تھا کہ نیچے لگی ہوئی سرخ اور گلابی رنگ کی اینٹوں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں. The inhabitants of the wall اور دیوار میں رہنے والے جانور were a mixed lot بہت زیادہ تھے، کئی قسم کے تھے. دیوار میں رہنے والے جانور کئی قسم کے تھے. And they were divided into day and night workers اور وہ رات اور دن میں کام کرنے والوں میں تقسیم ہوئے تھے. یا مطلب ان میں سے کچھ جانور ایسے تھے کہ جو رات میں باہر آتے اور اپنا شکار کرتے، اور کچھ ایسے تھے جو دن کے وقت باہر آتے اور اپنا شکار کرتے. دا ہنٹرز شکار کرنے والے، اینڈ دا ہنٹڈ اور وہ جو شکار ہوتے تھے. ایٹ نائٹ رات میں. دا ٹوڈز اینڈ گیکوز بڑے مینڈک اور چھپکلیاں. گیکوز بہت بڑی چھپکلیاں. ور دیئر وہاں پر ہوتے. ایٹ نائٹ دا ٹوڈز اینڈ گیکوز ور دا ہنٹرز رات میں بڑے مینڈک اور چھپکلیاں شکاری ہوتے. Their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies. Absent-minded mean جو کہ ہر وقت ادھر ادھر بن بناتی ہیں، اڑتی تھیں. ان کا شکار ہر وقت بن بنانے والی مکھیاں تھیں. ان کا شکار ہر وقت ادھر ادھر بن بنانے والی اڑنے والی مکھیاں تھیں. کرین فلائز موتس پروانے یا پتنگے تھے. آف آل شیپس اینڈ سائز تمام سائز کے اور شکلوں کے تھے. اینڈ روٹن بیٹلز ہرنگ ود دیئر نائٹس ورک اور گول بھنورے جو کہ رات کے وقت اپنا کام کر رہے تھے. ہرنگ ود دیئر نائٹس ورک تیزی سے یا جلدی سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھے. بائی ڈے اٹ واز ڈیفیکلٹ دن کے وقت یہ مشکل تھا. ٹو ٹیل بتانا. دا ڈفرینس بٹوین دا پرے اینڈ دا پریڈیٹرز شکار اور شکاری میں فرق بتانا بہت زیادہ مشکل تھا. دن کے وقت شکار اور شکاری میں فرق بتانا بہت زیادہ مشکل تھا. ایوری تھنگ سیم ٹو فیڈ آف ایوری تھنگ ایلس ہر کوئی جانور اپنے علاوہ دوسرے کو خوراک بنانا چاہتا تھا. دا ہنٹنگ واسپس سرچ آؤٹ کیٹرپلرز شکاری بھیڑیں یا پھر بڑی مکھیاں. سرچ آؤٹ کیٹرپلرز وہ کیٹرپلرز کی تلاش میں تھیں. اینڈ اسپائڈرز اور مکڑوں کی تلاش میں تھی. دا اسپائڈرز ہنٹڈ فار فلائز اور مکڑے مکھیوں کی تلاش میں تھے. دا ڈریگن فلائز فیڈ آف دا اسپائڈرز اینڈ دا فلائز اور ڈریگن فلائز مکڑوں اور مکھیوں کو کھاتے تھے یا ان کا شکار کرتے تھے. اینڈ دا سوئفٹ ملٹی کلرڈ وال لیزرڈز اور جو کہ پھرتیلی سوئفٹ مین پھرتیلی مستعد اور پھرتیلی اور بہت زیادہ کئی رنگوں والی چھپکلیاں جو کہ فیڈ آف ایوری تھنگ ہر چیز کھا لیتی تھیں. پھرتیلی اور کئی رنگوں والی چھپکلیاں جو کہ ہر چیز ہی کھا لیتی تھیں. بٹ مائی فیوریٹس ور دا شائسٹ ممبر آف دا وال کمیونٹی لیکن دیوار کے اس کمیونٹی میں میرا سب سے پسندیدہ جو جانور تھا شائسٹ ممبر جو کہ ان سوشل تھا. بٹ مائی فیوریٹ ور دا شائسٹ ممبر آف دا وال کمیونٹی دیوار کے اس گروپ میں میرا سب سے پسندیدہ جو کہ زیادہ تر سوشل بھی نہیں تھا اور چوکنا تھا، ہوشیار تھا. ان میں who did not seek any attention جسے کسی بھی توجہ کی ضرورت نہیں تھی. They were also the most dangerous اور یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتے ہیں. You hardly ever saw one unless you looked for it ہم بمشکل سے ہی ایک ہی ان میں سے دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی اس وقت جب ہمیں اس کی تلاش ہو. And yet اور پھر بھی there must have been several hundred lying in the cracks لیکن پھر بھی یہاں پر کئی سو ان دراڑوں میں ہوتے ہیں. of the wall دیوار کی اس دراڑوں میں کئی سو یہ پائے جاتے ہیں. If you gently lifted a piece of the loose plaster اگر ہم آرام سے ایک لوز پلاسٹر کا یا پھر ابھرے ہوئے یا اٹھے ہوئے پلاسٹر کا ٹکڑا اٹھائیں تو away from the bricks اینٹوں سے ہم ابھرے ہوئے پلاسٹر کا ایک ٹکڑا آرام سے اٹھائیں تو دیر وہاں پر crouching beneath it وہ crouching mean دب کر بیٹھے ہونا. دیر crouching beneath it وہ وہاں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، دب کر بیٹھے ہوتے ہیں. would be a little black scorpion an inch long
وہ ایک کالے رنگ کا اسکارپین یا بچھو ہوتا ہے یا پھر اس سے تھوڑا سا بڑا. لوکنگ ایز دو ہی ور میڈ آؤٹ آف پالش چاکلیٹ. اور اس طرح سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک پالش چاکلیٹ سے بنا ہوا ہو یا پالش چاکلیٹ کلر کے رنگ سے بنا ہوا ہو. They were weird looking things. وہ بہت کم نظر آنے والی چیزیں تھیں. With their flattened and oval bodies. اپنے چپٹے اور بیضوی جسم سے. Their neat crooked legs. ان کی صاف اور مڑی ہوئی ٹانگیں. And the enormous crab-like claws. کیکڑے کی طرح اس کے پنجے. بڑے کیکڑے کی طرح اس کے پنجے. Bulbous and neatly jointed. Bulbous موٹے and neatly اور بڑی صفائی سے jointed جو کہ جڑے ہوتے ہیں, جو کہ موٹے اور بڑی صفائی سے جڑے ہوتے ہیں. ایز آرمر جس طرح کہ اس نے ایک اپنا دفاعی آلات پہنے ہوں یا پھر دفاعی لباس پہنا ہو. آرمر مین زرہ بختر. There are his claws like a big enormous crab. He looks very neatly and legs are crooked and joined very neatly. And the tail like a string of brown beads. اور اس کی ٹیل اس کی دم ایسی تھی کہ جس طرح سے بھورے رنگ کے موتیوں کی ایک لڑی ہو. اسٹرنگ میں لڑی ہو. اینڈنگ ان اے سٹنگ اور اس کے آخر میں ایک ڈنک ہو. لائک اے روز تھورن گلاب کے کانٹے کی طرح. The scorpion would lie there quite quietly. بچھو وہاں پر اتنا بہت ہی خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے. As you examined him. جس سے ہم اس کو غور سے اس کا مشاہدہ کر سکیں. Only raising his tail. اور صرف اس کی ٹیل کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. As a warning sign. جب اس کی ٹیل اٹھتی ہے, جب اس کی دم اٹھاتا ہے تو ہم ایز اے وارننگ سائن اور ایک ہمارے لیے تنبیہی نشان ہوتا ہے, خبردار کا نشان ہوتا ہے. If you breathe too hard on him. اگر ہم اسے بہت قریب سے دیکھیں گے یا پھر breathe too hard on him یا پھر ہم اسے تنگ کریں گے یا اسے بہت قریب سے دیکھیں گے تو اپنی دم کو اوپر اٹھاتا ہے اور وہ اپنی دم کو اوپر اٹھاتا ہے اور ہمارے لیے ایک تنبیہی سائن ہوتا ہے. Then one day. ایک دن I found a fat female scorpion. میں نے ایک فیمیل بچھو کو دیکھا in the wall دیوار میں. Wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. جیسے ہی وہ سامنے آئی تو مجھے پہلی نظر میں ایسے لگا کہ جیسے اس نے ہرن کے بچے کی طرح پیلے رنگ کا کوٹ پہنا ہو. ہرن کا بچہ فان. He has a pale color fur on it. So at the first glance he thought it that he had wearing a pale fawn fur coat. Closer inspection proved. قریب سے جائزہ لینے پر یہ پتہ چلا that this strange garment was made up of mass of tiny babies clinging to the mother's back. قریب سے جائزہ لینے پر یہ پتہ لگا کہ یہ عجیب قسم کا جو لباس تھا, گارمنٹ تھا, یہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بنا ہوا تھا جو کہ اس کے ساتھ اپنی ماں کی کمر پہ یا ماں کی بیک پہ چمٹے ہوئے تھے. We can see here that there is a scorpion. There is a mother scorpion and the baby scorpions are clinging on her back. I was enraptured by this family. میں اس فیملی کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو گیا. And I made up my mind. اور میں نے ذہن بنا لیا to smuggle them کہ انہیں خفیہ طور پر گھر لے جاؤں گا. Into the house and up to my bedroom. اور اسے اپنے بیڈ روم تک بھی لے جاؤں گا. So that I might keep them and watch them grow up. اور میں انہیں رکھوں گا اور اس طرح سے میں انہیں بڑا ہوتے ہوئے بھی دیکھ سکوں گا. With infinite care. بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ. I moved the mother and the family. میں نے پورے خاندان اور اس کی ماں کو into a matchbox. میں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ماں اور اس کے بچوں کو ایک ماچس کی ڈبی میں بند کر دیا. And then hurried to villa. اور جلد ہی پھر اپنے ولا محل یا حویلی یا اپنے گھر کی طرف چلا گیا. It was rather unfortunate. یہ میری بدقسمتی تھی کہ that just as I entered the door. جیسے ہی میں گھر میں کے دروازے سے اندر داخل ہوا. Lunch should be served. کھانا سرو ہونا تھا, کھانا لگنا تھا. Lunch mean دن کا کھانا.
However, I placed the matchbox carefully. تاہم I placed the matchbox carefully. میں نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ ماچس کی ڈبی کو رکھ دیا on the mantelpiece in the drawing room. ڈرائنگ روم میں مینٹل پیس پر آتش دان پر بڑی احتیاط کے ساتھ ماچس کی ڈبی کو رکھ دیا. And made my way to the dining room. اور میں چلا گیا to the dining room کھانے کے کمرے کی طرف. And joined the family for the meal. اور اپنی فیملی کو جوائن کیا کھانے میں، اپنی فیملی کے ساتھ شریک ہو گیا. ڈاڈلنگ اوور مائی فوڈ. ڈاڈلنگ مین سست روی سے کام لے رہا تھا. میں کھانے میں سست روی سے کام لے رہا تھا. فیڈنگ روجر سرپٹیشیسلی. اور روجر کو خفیہ طور پر یا پھر چھپ چھپ کر کھانا دے رہا تھا. انڈر دا ٹیبل میز کے نیچے، جو کہ میز کے نیچے چھپا ہوا تھا. اینڈ لسننگ ٹو دا فیملی آرگنگ. اور جو فیملی کے یا پھر فیملی ممبرس کے تبصروں کو سن رہا تھا. آرگنگ میں تبصرے یا ان کی بات چیت کو سن رہا تھا. I completely forgot about my exciting new capture. میں مکمل طور پر اپنی نئی ولولہ خیز قید کو یا پھر کریچرز کو جو میں کیپچر کر کے لایا تھا، جن کو پکڑ کر لایا تھا یا قبضہ جن پر میں نے کیا تھا، میں اپنے ولولہ خیز فتح بھی ہم یہاں کہہ سکتے ہیں، اپنی ولولہ خیز فتح کو یا اپنے ولولہ خیز ایڈونچر کو مکمل طور پر بھول گیا تھا. ایٹ لاسٹ آخرکار لیری ہیونگ فنشڈ. لیری his older brother who grown up in Greece. At last Larry having finished. لیری نے اپنا کھانا ختم کیا. Fetch the cigarette from the drawing room. اور وہ ڈرائنگ روم سے اپنا سگریٹ لے کے آیا. And lying back in his chair. اور اپنی کرسی پہ پیچھے ہو کے یا لیٹ گیا یا بیٹھ گیا. Lying back mean لیٹ گیا، ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. He put one in his mouth. اس نے ایک سگریٹ اپنے منہ میں رکھا. And picked up the matchbox he had brought. اور اس نے ماچس کو اٹھایا، ماچس کی ڈبی کو اٹھایا جو کہ وہ لایا تھا ڈرائنگ روم. because Gerald Durrell he put the matchbox in drawing room on the mantelpiece. Larry fetched the cigarette and matchbox from the drawing room. Oblivious that the end of my happy days. Oblivious that بے خبری میں ہی، لا تعلقی میں ہی یا پھر بھول جانے پہ. That the end of my happy days. بے خبری میں ہی میرے اچھے دنوں کا اختتام آ گیا تھا یا اچھے دن ختم ہونے والے تھے. Was about to come. جو کہ ابھی ہی آئے تھے. اس سینٹینس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیپی تھا کہ وہ اسکارپینس اور اس کے مدر اسکارپین اس کے بیبیز لے کے آیا تھا اور ان کو بڑا ہوتے ہوئے اپنے پاس رکھے گا ایز اے پیٹ اور انہیں بڑا ہوتا ہوا دیکھے گا. I watched my eldest brother interestedly as. میں بڑی دلچسپی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا. Still talking loudly. جو کہ ابھی بھی اونچی باتیں کر رہا تھا. He opened the matchbox. اس نے ماچس کی ڈبی کو کھولا. Now I insist to this day. اب اس دن میں نے بار بار یہ بات کہی، بار بار اس بات پر میں نے زور دیا کہ that the female scorpion meant no harm. کہ فیمیل اسکارپین مادہ بچھو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچاتی. She was nervous. وہ گھبرائی ہوئی تھی. And a little annoyed. اور تھوڑا ڈری ہوئی تھی اور تھوڑا ناراض تھی. Annoyed mean ناراض. At being shut up in a matchbox for so long. بہت زیادہ، کافی دیر سے ماچس کی ڈبی میں ہی بند رہنے پہ وہ گھبرائی ہوئی تھی اور تھوڑا ناراض تھی. She seized the first opportunity to escape. تو اس نے بھاگنے کے لیے پہلے ہی موقع کو دبوچ لیا یا پھر موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا. She pulled herself out of the box with great rapidity. She pulled herself out. اس نے اپنے آپ کو باہر کھینچا، باہر نکالا of the box ڈبی سے with great rapidity تیزی سے. Her babies clinging on desperately. اس کے بچے بے خوف یا بے دھڑک اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے. And scuttled on to the back of Larry's hand. اور اب وہ لیری کے ہاتھ کی طرف جا رہے تھے یا پھر بھاگ رہے تھے. They're not quite certain what to do next. اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب آگے کیا ہوگا، یا پھر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. She paused. وہ رکی. Her sting curved up at the ready. اس کا ڈنک بالکل تیار تھا، یہ اپنی دم کو کھڑا کر دیا ڈنک دینے کے لیے. جب وہ وارننگ
وارننگ سائن دیتی ہے تو اپنی سٹنگ کو اوپر کر دیتی ہے۔ لیری فیلنگ دا مومنٹ آف ہر کلاس، لیری نے اس کے پنجوں کی مومنٹ کو، حرکت کو محسوس کیا۔ گلینس ڈاؤن سی وٹ اٹ واز، اور اس نے نیچے دیکھا کہ یہ کیا ہے۔ ابھی تک اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے، لیکن صرف اس نے جب یہ چیز محسوس کی، فرام دیٹ مومنٹ، اور اسی ہی لمحے سے تھنگز گاٹ انکریزنگلی کنفیوزڈ، اسی ہی لمحے سے چیزیں درہم برہم یا پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ He uttered a roar of fright، اس نے خوف سے ایک چیخ نکالی یا پھر وہ خوف سے چیخا۔ We also can say it، وہ خوف سے چلایا۔ That brought Roger out from beneath the table، جو کہ روجر کو میز کے نیچے سے باہر لے آیا۔ Barking wildly، بھونکتے ہوئے۔ Roger is a dog۔ With a flick of his hand، اس نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا، ہاتھ جھٹکنے سے ہی he sent the unfortunate scorpion، اس نے بیچارے بچھو کو flying down the table، میز پہ نیچے پھینک دیا۔ And she landed midway between Margot and Leslie، اور وہ نیچے مارگو اور لیسلی کے درمیان راستے میں ہی گر گئی۔ Scattering babies like confetti as she thumped on the cloth، اور اس کے بچے ادھر ادھر پھیل کے منتشر ہو گئے ایک رنگین کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح۔ As she thumped on the cloth، جیسے ہی اس نے کپڑے کو کھینچا یا کپڑے پر گھونسا مارا، مکہ مارا یا کپڑے کو پیچھے کیا۔ And with that there was a rapid change from peace to chaos، اسی دوران ہی امن پرسکون ماحول افراتفری میں تبدیل ہو گیا۔ Thoroughly enraged at this treatment، مکمل طور پر یہ رویہ اسے غصے میں لے آیا۔ At this treatment، اس سلوک سے، اس رویے سے وہ مکمل طور پر غصے میں آ گئی۔ The creature sped towards Leslie، بچھو تیزی سے لیسلی کی طرف گئی۔ Her sting quivering with emotion، اس کا ڈنک، اس کی دم غصے سے، ایموشن میں جذبات، یہاں ہم غصہ کہیں گے، غصے سے کانپ رہی تھی یا لرز رہی تھی۔ Leslie leaped to his feet، لیسلی اپنے پاؤں پر چھلانگ لگا کر کھڑی ہوگی جا کر۔ Overturning his chair، اس نے اپنی کرسی کو بھی الٹا کر دیا۔ اور flicked out، اور پیچھے ہٹا لیا، پھینک دیا۔ Desperately، اور بغیر کچھ سوچے سمجھے، بے خوفی سے یا بے دھڑک، ایک دم سے۔ Desperately mean یہاں پر ایک دم سے، بے دھڑک اس نے اپنے نیپکن کو، اپنے رومال کو نیچے گرا دیا یا پھر ہٹا لیا۔ Sending the scorpion rolling across cloth towards Margot، جیسے ہی اس نے رومال نیچے پھینکا تو بچھو مارگو کی طرف رول ہوتا ہوا یا پھر گھومتا ہوا اس کی طرف چلا گیا، بال کھاتا ہوا اس کی طرف چلا گیا۔ Who promptly let out a scream، جس نے فوراً ہی پہلے سے ہی ایک جو پہلے سے ہی چلانا شروع ہو گیا۔ That any railway engine would have been proud to produce، جیسے ہی کوئی ریلوے انجن آواز نکالنے سے پہلے بولتا ہے یا پھر جیسے ہی کسی ریلوے انجن کی آواز ہوتی ہے۔ ایک look out look out، اوہ دیکھو دیکھو، they are coming، وہ آ رہے ہیں۔ Scream مارگو چلایا، مارگو نے شوق کیا۔ All we need is a book، ہم سب کو ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ Roared لیسلی نے شور کیا۔ Don't panic، شور نہ کریں، الجھے مت۔ Hit them with a book، انہیں ایک کتاب سے مارے۔ کنہیں؟ Mother Scorpion and the baby Scorpions۔ Mother completely bewildered، ان کی امی مکمل طور پر یا پھر حیران تھی یا پریشان تھی۔ By this sudden and rapid change، اس اچانک اور بہت تیز تبدیلی سے، جلدی آنے والی تبدیلی سے۔ which change from peace to chaos، جو کہ پرسکون ماحول سے ایک افراتفری والے ماحول میں تھی یا تبدیل ہو گئی تھی۔ ان کی امی بہت پریشان ہو گئی تھی اچانک اور تیزی سے پرسکون ماحول کو افراتفری والے ماحول میں بدلتے دیکھ کر۔ Put on her glasses، انہوں نے اپنی گلاسز یا پھر اینک پہنی۔ And peered down the table، اور پھر اپنی اینک سے نیچے میز پر دیکھنے لگیں۔ To see، یہ دیکھنے لگیں۔ What was causing، کہ کون سی وجہ ہے۔ What was causing pandemonium، اس افراتفری کی کیا وجہ ہے۔ Pandemonium mean افراتفری، مچھلی بازار یا اندھیر نگری۔
اس اندھیر نگری کی کیا وجہ ہے؟ اینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ، اور اسی لمحے، مارگو ان اے وین اٹیمپٹ، مارگو نے ایک ناکام کوشش کی ٹو اسٹاپ دا اسکارپینس ایڈوانس، کہ بچھو کو پہلے سے ہی روکنے کے لیے، اس سے پہلے کہ بچھو ادھر ادھر ہو یا کسی پر اٹیک کرے، اسکارپین اٹیک کرے، تو اس نے پہلے ہی ایک ناکام کوشش کی، اور وہ کیا تھی؟ ہرلڈ اے گلاس آف واٹر ایٹ اٹ، اس پر ایک پانی کا ایک گلاس گرا دیا یا پھینک دیا۔ The shower of water missed the animal completely. پانی کے اس چھڑکاؤ نے اس اسکارپین کو مکمل طور پر مس کر دیا، یا اسکارپین پر پانی نہیں گرا، but successfully drenched mother، لیکن خوش قسمتی سے امی کو بھگو دیا، اس پانی نے امی کو بھگو دیا، کیونکہ مدر آئی تھی احتجاج کرنے کی، کیا افراتفری مچائی ہوئی ہے۔ بچوں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ امی کی ڈانٹ سے بچ گئے۔ who not being able to stand cold water، اور وہ ٹھنڈا پانی برداشت نہیں کر سکی، promptly lost her breath، اور ان کی سانس پھول گئی، یا پھر ان کی سانس آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ اینڈ sat gasping at the end of the table، اور میز کے کنارے پر وہ ہانپتے ہوئے بیٹھ گئیں، کیونکہ پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ unable to protest even، اور اس قابل بھی نہیں تھی کہ وہ احتجاج کر سکیں یا پھر پوچھ سکیں کہ یہ افراتفری کیسی ہے۔ get a knife، ایک چھری لے کے آؤ، hit them with a book، انہیں ایک بک سے مارو، shouting لیری کا شور سنائی دیا، that boy will kill a lot of us، یہ لڑکا کسی دن ہم سب کو ہی مار ڈالے گا۔ Here is talking about Gerald Durrell، نیچے میز پر بچھو کی طرف جھکتے ہوئے اس نے کہا، اوہ، kill them، ان سب کو ہی مار ڈالو۔ اوہ نو، نہیں، don't hurt them، انہیں کچھ بھی نہیں کرنا، انہیں نقصان نہ پہنچانا۔ I'll catch them، میں انہیں پکڑوں گا، یعنی میں انہیں پکڑوں گا اور واپس چھوڑاؤں گا۔ I pleaded until، اور میں نے اس وقت تک التجا کرتا رہا۔ Eventually، بالآخر backed up by mother Leslie's suggestion that the whole lot be killed was quashed، لیسلی کی تجویز کے مطابق پوری لاٹ کو، پورے گروہ کو مار دینا مسترد کر دیا گیا، یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ By the time a certain amount of order had been restored، وقت کے ساتھ ساتھ، یا پھر ایک وقت میں ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا رہا۔ certain amount of order، رائے دینا۔ all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of cutlery، کئی پلیٹوں کے نیچے، cutlery sets کے نیچے۔ the results of this incidents were numerous، اس حادثے کے نتائج کے ہی زیادہ ہو سکتے تھے، because it's very poisonous۔ while the family still feeling angry and frightened، جبکہ ان کا پورا خاندان، جیرل ڈیورل کا پورا خاندان ہی still feeling angry، ابھی بھی غصے میں تھا، and frightened، اور خوف زدہ تھا۔ moved to the sitting room، اپنے سٹنگ روم کے یا پھر بیٹھنے کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ I spent half an hour rounding up the babies، میرا آدھا گھنٹہ لگا ہوگا انہیں راؤنڈنگ اپ دا بیبیز، ان تمام بچوں کو، تمام چھوٹے اسکارپین بچھوؤں کو اکٹھا کرتے ہوئے، یا پھر ان کو ایک طرف کرتے ہوئے، کیونکہ وہ بکھرے ہوئے تھے، اسکیٹرڈ ہوئے تھے، تو انہیں اکٹھا کیا۔ پکنگ them up in a teaspoon، اور انہیں ایک چائے کی چمچ میں اٹھایا، چائے کی چمچ کے ساتھ ان سب کو اٹھایا۔ اینڈ ریٹرننگ them to their mother's back، اور انہیں ماں کی پشت پہ یا پھر ماں کی کمر پہ دوبارہ واپس بٹھا دیا۔ Then I carried them outside on a saucer، اور then I carried them، تبھی میں انہیں outside، تبھی میں انہیں باہر لے آیا on a saucer، ایک پچ پر یا پھر ایک چھوٹی پلیٹ پر۔ and reluctantly، اور ہچکچاتے ہوئے released them، انہیں چھوڑ دیا، آزاد کر دیا on the garden wall، باغ کی دیوار پر۔ Roger and I، راجر اور میں went and spent the afternoon on the hillside، راجر اور میں ہم نے پوری شام پہاڑوں کی طرف گزاری، یا پہاڑی علاقے کی طرف گزاری۔ I felt it would be wise، اور میں نے سوچا کہ یہ زیادہ دانشمندانہ ہوگا، یہ زیادہ اچھا ہوگا to allow the family، کہ اپنے خاندان کو to have a break، اپنے خاندان کو ایک بریک دی جائے، انہیں ایک وقفہ دیا جائے before seeing them again، انہیں دوبارہ دیکھنے میں۔ because I think Gerald Durrell had taken decision that he will bring them again،
اس کا مطلب ہے کہ جیرل ڈورل کا چو اور ان کے بچوں کو اس کے بچوں کو دوبارہ گھر لانے کا ارادہ تھا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے I felt it would be wise to allow the family to have a break. یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اپنی فیملی کو ایک وقفہ دیا جائے for seeing them again، انہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے، وہ اسے واپس دوبارہ لانا چاہتا تھا۔ لیری developed a phobia about match boxes. لیری جو اس کا بڑا بھائی تھا، لیری کو ایک خوف یا ڈر پیدا ہو گیا۔ فوبیا از اے کائنڈ آف ڈیزیز، بہت زیادہ خوف یا دہشت کسی چیز کے بارے میں ہو جانا۔ لیری ڈیولپڈ اے فوبیا، لیری میں ایک ڈر خوف پیدا ہو گیا اباؤٹ میچ باکسز کا، ماچس کی ڈبیوں کا۔ بٹ فرام مائی پوائنٹ آف ویو، لیکن میرے نظریے سے the worst repercussion of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world. But from my point of view، میرے نظریے سے the worst repercussion، سب سے بری بات of the whole affair، اس تمام معاملے میں سب سے بری بات جو تھی was that کہ mother decided to try to stop me، mother نے یہ فیصلہ کر لیا، اس کی امی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے روک دے گی from exploring the animals world، جانوروں کی دنیا کو ایکسپلور کرنے میں یا ان کو تلاش کرنے میں وہ اسے روک دیں گی۔ You are running wild again، تم بہت خراب ہوتے جا رہے ہو۔ You are running wild again، تم بہت خراب ہوتے جا رہے ہو یا ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ His mother is saying to Gerald Durrell، it is high time you received a little more education، اور یہ بہترین ٹائم ہے۔ It is high time you received a little more education، یہ بہترین ٹائم ہے، بہترین وقت ہے کہ تم تھوڑی سی اور تعلیم حاصل کر لو۔ She said، انہوں نے کہا I am getting you a tutor، میں تمہیں ایک ٹیچر رکھ کر یا ٹیوٹر رکھ کر دے رہی ہوں۔ Gerald Durrell adapted، it's a adapted story from an autobiography of Gerald Durrell۔